रहमत भरी है घड़ियां अनवारे सहरी, बख्शिश के है सामा अनवारे सहरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अब्र रहमत छा गया है और समा है नूर नूर, फज़ल रब से मग़फ़िरत का हो गया सामान है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आता है तो रहमतों का, मग़फ़िरतों का, यूँ बख्शिशों का पैगाम लेकर हमारे दरमियान जलवा फरमा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस माह मुबारक के अंदर हमने इसको खूब इबादतों के अंदर भी गुजारना है। और अल्हम्दुलिल्लाह FGN चैनल की जो ट्रांसमिशन है वो सहरी से ही स्टार्ट हो जाती है और अफ्तार के बाद देर रात तक जो है वो चलती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि FGN चैनल के नए नए प्रोग्राम्स भी आपने ज्वाइन करने हैं और हम सहरी के मुबारक लम्हात में प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, सहरी के लम्हात। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज भी इंशाअल्लाह तिलावत कुरान भी होनी है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी होनी है और कई सारे सेगमेंट्स पर मुश्तमिल आज की ट्रांसमिशन होनी है। और खुसूसियत के साथ एक ख़ास टॉपिक पर मुबल्लिगीन से कलाम भी होगा और आज आपके फ़िक़ही सवालात होंगे और मुफ्ती साहब के जवाबात भी होंगे। कई सारे सेगमेंट्स भी हम प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर आखिर तक हमारे इस प्रोग्राम में बने रहें। इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। आइए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए तिलावत कुरान करीम को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक दुरूद पाक की फ़जीलत सुनाता चलूँ। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन अदरकतहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा। हुज़ूर फरमाते हैं कि जो कोई शख्स मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत मेरी शफ़ाअत उसे पहुँच कर रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक से वैसे ही रहमतों का नुज़ूल हो रहा होता है, बरकतों का नुज़ूल हो रहा होता है। और इतने बाबरकत महीने के अंदर अगर हम दुरूद पाक की कसरत करेंगे, अपनी सहरी को दुरूद से सजाएंगे, अपनी अफ्तारी को भी दुरूद से सजाएंगे तो इंशाअल्लाह बड़ी बरकतों का नुज़ूल होगा, बड़ी रहमतों का नुज़ूल होगा। तो आइए एक बार शौक़ व मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और तिलावत कुरान करीम को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और याद रखिए, जब भी कुरान पाक की तिलावत हो, खूब अदब के साथ, खूब शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ कुरान पाक की तिलावत सुनिए, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ कुरान पाक की तिलावत सुनिए। मैं भी नियत करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए कलाम इलाही को सुनेंगे। आप भी नियत फरमा लीजिए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए हुसूल इल्म दीन की नीयत से इंशाअल्लाह तिलावत कुरान करीम के साथ साथ प्रोग्राम के अंदर अव्वल ता आखिर ज़रूर शिरकत करेंगे। आइए नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं तिलावत कुरान करीम की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ فمن تطوع خيرا فهو خير له، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب قرآن کریم کی تلاوت کرنے، تلاوت قرآن کریم کو، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو قاری قرآن مولانا صوبان مدنی صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن کریم کی ہے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے خاص مبارک مہینے میں جو کہ ماہ نزول قرآن ہے، قرآن کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ عطا ہو
مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میرے آقا، کر لو نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا میرے آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو کھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، ایک بار دکھا دو نا رمضان مدینے میں، کب ان آنکھوں سے دیکھوں گا رمضان مدینے میں، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا میں آؤں، داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں، داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، اور میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا میرے آقا، اب اذن دے دو آقا، تم مجھ کو حاضری کا
سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ دنیا کے تاجداروں، تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجداروں، تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ اور میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را، رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا۔ انشاءاللہ جب انسان کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے اور اخلاص کے ساتھ جب وہ دعائیں کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ دعائیں بھی قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ احساس بھی انسان کو جو ہے وہ زندہ رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مدینے بھی جانا ہے۔ کہا گیا نا کہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، اور سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ اگو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں۔ تو یہ تمنا ہونی چاہیے۔ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک دن ہمیں زمانہ سرکار
سرکار کی گلی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، بالکل جانا ہوگا. اور انسان کو امید لگائے رکھنی چاہیے، لو لگائے رکھنی چاہیے، کیونکہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو ہماری التجاؤں کے اندر، ہماری جو ہے وہ فریادوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے انشاءاللہ عز و جل. اور یہ کرم ہوتا ہے، اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو وہی انداز ہوتا ہے جب کرم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے وارے نیارے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ کلام بھی آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. ناظرین اکرام انشاءاللہ ہم گفتگو کی طرف بھی چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ آپ تو جوائن ہو گئے ہمارے اس پروگرام کے اندر. ہاں، جس کو جوائن کرنا ہے، آپ کے جو دوست ہیں، ریلیٹیو والے فرینڈس ہیں، تو ان تک یہ لنک کو ضرور فارورڈ کریں، کیونکہ اس سحری والے پیارے سے اس پروگرام کے اندر اور سحری کے وقت بھی اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کے ساتھ یہ جو پروگرام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کے دوست احباب بھی شامل ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اگر وہ شامل ہوں گے اور کوئی بات اگر ان کو اچھی لگے گی اور کوئی بات ان کو اثر کر جائے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور یوں بھی ثواب کا حقدار بنیں. اور آج جو ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ دو مہمان جو ہے وہ شامل ہیں اور گفتگو بھی ہونی ہے، زبردست گفتگو ہونی ہے. میرے سیدھی طرف جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں مفتی صاحب، مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب. ماشاءاللہ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میری جو بائیں طرف جو ہے تشریف رکھتے ہیں مولانا ندیم مدنی صاحب. کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. آپ کو لائیو ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد. بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی خیر بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہی ماہ رمضان کی برکتیں، ماہ رمضان کی رحمتیں سمیٹنے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب کرے. آئیے ناظرین کرام باقاعدہ ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے واقعی میں بہت جو ہے اہم ہے اور بہت حساس طبیعت رکھنے والوں کے لیے بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور بڑا ہی احساس والا ٹاپک ہے، کیونکہ ٹاپک کا نام ہی احساس ہے. جس شخص کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو وہ انسان کہا جائے کہ وہ انسان نہیں رہتا. جس کے اندر احساس ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں نرمی بھی ہوتی ہے، رحم دلی بھی ہوتی ہے، عفو درگزر والا معاملہ بھی ہوتا ہے، اگنور کرنے والا بھی ذہن ہوتا ہے، اور یوں جو ہے وہ بیلنس کے ساتھ گاڑی چل رہی ہوتی ہے. لائف زبردست انداز میں انسان گزار رہا ہوتا ہے. اور جہاں سے لوگوں کے دلوں کے اندر سے اگر احساس ختم ہو گیا، اب احساس بھی ایک بڑا لمبا اور طویل جو ہے وہ طویل ٹاپک ہے کہ کہاں کہاں انسان کو احساس رکھنا چاہیے. کبھی والدین کا احساس ہوتا ہے، رشتہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. تو ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، اس کا بھی احساس ہونا ضروری ہے. جی، اس کا احساس کس انداز میں ہوتا ہے اور کس انداز میں رکھنا چاہیے اور کہاں کہاں پر احساس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، بڑی ڈیٹیل سے ہم کلام کریں گے انشاءاللہ. آپ تک جو ہے وہ پہنچائیں گے کہ احساس کو بھی محسوس کرنے کی آج کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمارے درمیان. اور سب سے پہلے میں چاہوں گا مولانا ندیم مدنی صاحب، سب سے پہلے اس چیز کو ہی ذرا کلیئر کیجیے گا کہ احساس ہے کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ احساس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے درمیان احساس ہے. تو احساس کو پہلے کلیئر کیجیے گا کہ احساس کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان جو جس میں جان ہے، جو بے جان ہو اس میں احساس نہیں ہوتا، یا بعض اوقات حیوان میں احساس نہیں ہوتا. بعض اوقات اس لیے کہا ہے کہ بعض واقع میں حیوان ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز ایسے دیکھنے کو ملتی ہے کہ لگتا ہے کہ یار انسان سے زیادہ حساس تو یہ ہے کچھ چیزوں میں. صحیح. اب اگر میں بات کروں کہ احساس کیا ہے، بہت آسان ہے. کسی بھی چیز کا دل سے اگر آپ اس کو فیل کر رہے ہیں اور دل میں آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ابھی ایک ماحول بنانا، ہمارے نعت خواہ نے ایک کلام پڑھا اور ایک میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا. ابھی دیکھیں یہ ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے کہ میزان عمل پر جب میرے اعمال تولے جائیں تو حضور آپ میری لاج رکھنا. اب احساس یہ کیوں ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہے. اگر حضور آپ میزان عمل پر نہ ہوئے تو میرے بارے میں کیا ہو جائے، میرے بارے میں کیا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے
گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو یہ احساس، اس احساس، جب وہ احساس دل میں پیدا ہوا تو شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا. تو احساس کبھی جملوں میں بھی ادا ہو جاتا ہے، کبھی لکھنے میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے. تو بہرحال دکھی کی جو کیفیت ہے، دکھ ہے، غم ہے، اچھا خوشی ہے، کبھی بندے کو کوئی خوشخبری ملی ہے، وہ دل سے محسوس کر رہا ہے، تو یہ اس خوشی کو محسوس کرنا یہی احساس ہے کہ آپ قلبی طور پر اس کو گویا کہ جکڑ لے رہے ہیں، قلب سے اس کا تعلق آپ ملا دے رہے ہیں، تو یہی احساس ہے. اچھا اب آپ نے ماشاءاللہ جو فرمایا کہ یہ بہت طویل ایک موضوع ہے. انسان پیدا ہونے سے لے کر تو مرنے تک زندگی کے ہر مرحلے میں ہر جگہ پر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن آج ہم چونکہ گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ انسان کو کرنا چاہیے احساس، لیکن وہ نہیں کر رہا، تو جہاں وہ نہیں کر رہا اسے کرنا چاہیے. آج انشاءاللہ اس پورے پروگرام میں ہم یہی اللہ نے چاہا تو ڈسکس کریں گے. اچھا اگر میں سب سے پہلے کلام کروں اعظم بھائی اسی پر کہ رمضان اور احساس، یقین جانیں اعظم بھائی تھوڑے دن پہلے ہم یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تو پھر ہم کہنے لگے کہ ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا. اچھا چاند کا بھی چونکہ شرعی شہادت کی ساری جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھی، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک وہ تھی نا کہ بس اب آ جائے، اب آ جائے. میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ ایسا تھا کہ اگر آج چاند نہیں ہوا تو ایک ڈر تھا دل میں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تک زندگی نہ رہے، آج چاند نہ ہوا اور دیکھے بنا رہ گئے، ماہ رمضان سے ملے بغیر رہ گئے تو کیا ہوگا. اچھا یہ بھی ایک احساس ہے، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی عطا سے یہ بھی ایک احساس ہے کہ اگر آپ میں یہ کیفیت ہے تو یہ احساس آپ کا بہت اچھا ہے، اور ایک مسلمان ایک مومن کو یہ ہونا چاہیے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، لیکن پھر ہم کہنے لگے کہ رمضان آ گیا. یہ ماہ رمضان رحمتوں والا، برکتوں والا اور مغفرتوں والا آ رہا ہے، یعنی مغفرتوں کے انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. اچھا پھر شیطان کو قید کر دیا گیا، اور افطار کے وقت دیکھیں، سحر کے وقت دیکھیں، لاکھوں لاکھ کروڑ مسلمانوں کو، یعنی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، گناہ گاروں کی بخشش کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. اچھا پھر اس میں دیکھیں آپ کی نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا. اچھا صدقہ و خیرات کا اجر بڑھا دیا گیا. یہ ساری فضیلتیں جو ہم سنتے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کل بھی آپ نے ڈسکس کی ہوئی، اس سے پہلے بھی یہ پروگرام میں بیان کیا جاتا رہا ہو. اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد میں بتقاضۂ مسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے، اور اس ناطے بھی کہ ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور کل صبح قیامت ہمیں ایک میدان میں جمع ہونا ہے اور اپنا حساب و کتاب دینا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ احساس کرنا ہے کہ یار ماہ رمضان کی نہ میں نے قدر کرنی ہے. صحیح، بالکل یہ احساس میرے اندر ہونا چاہیے. اب دیکھیں عبادت کے معاملات کہ ندیم بھائی آپ نے جو فرمایا نا کہ رمضان آنے سے پہلے جو فیلنگز تھیں بندے کی، جو احساسات تھے، اب جب چیز مل جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں احساس میں کمی آ جاتی ہے. پہلے احساسات جو ہے وہ کچھ اور تھے، اب رمضان میں داخل ہو گئے تو کہیں نہ کہیں کمی آ جائے. اس کا بھی احساس ہونا چاہیے بندے کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس احساس میں بھی کمی آ جائے. پھر شروعات میں تو کیا ہوتا ہے نا کہ بڑی ایک لگن ہوتی ہے مسجدوں میں، ایک سمجھے کہ ایک سیلاب کی طرح ماشاءاللہ مسلمان جوک در جوک آتے رہتے ہیں، جماعت کی کثرت ہوتی ہے. دھیرے دھیرے پھر یہ آخری جب آپ عشرے میں جائیں گے تو کچھ جذبہ کم ہو جائے گا. بہرحال ہم چونکہ ابھی ابتدا ہی میں ہیں تو عبادت کرنے کا احساس ہم میں ہو، تلاوت قرآن کرنے کا احساس ہم میں ہو. اچھا اس کے علاوہ صدقات و خیرات کرنے کا احساس ہم میں ہو. میری ماہ رمضان کی ہر گھڑی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرے. ناظرین یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور دیکھیں نا وہ حدیث پاک ہے نا کتنی ڈرانے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو. یہی الفاظ ہے نا، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. اب یہ احساس میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں اس بات کا احساس کروں کہ یار اللہ پاک میری بخشش فرما دے. میں دعا کروں، میں دعا کی طرف بڑھوں. وہ سارے اوقات، وہ سارے مقامات کی جس میں ماہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اوقات اگر میں سر فہرست لوں تو آپ وہ سارے اوقات کو آپ پانے کی کوشش کریں کہ یار میں اس میں دعا کر لوں، میں اپنی بخشش کی دعا کر لوں،
اچھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ ان اوقات میں یہی دعا کر رہے ہو کہ یار آج دھندا نہیں ہوا ہے کل دھندا ہو جائے، کل دھندا نہیں ہوگا، پتہ نہیں عید پر کیا ہوگا، معاملہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری دعائیں چلے رزق حلال ہے تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مغفرت کی دعا کریں. کیوں کہ ہم مسلمان ہیں اور مرنے کے بعد کا معاملہ بڑا کٹھن ہے. تو یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کی ان قبولیت کے اوقات میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں. اب بے حسی میں آپ کو بتاتا ہوں، مفتی صاحب بھی کرم فرمائے، مفتی صاحب بھی بتائیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے کہ الحمدللہ وہ احساس رکھتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، دوست و احباب میں دیکھتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کی عادتیں چھوڑ دیتے ہیں، سوشل میڈیا کی اس طرح کے پیجز دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، موویز چھوڑ دیتے ہیں، میوزیکل اس طرح کے پروگرام چھوڑ دیتے ہیں. وہ ان کے روٹین میں آ جاتا ہے. نہیں یار، یہ رمضان میں اگر یہ کریں گے تو یار پھر کیا مسلمان ہونے کا مطلب. یعنی لوگ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بے حسی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یقیناً ہم یہ پروگرام انہی کے لیے یعنی خاص طور پر تو انہی کے لیے لے کر آئیں کہ جن میں احساس نہیں ہے. اب دیکھیں ماہ رمضان کی برکتوں والی راتیں ملی ہے، سبحان اللہ کی بندہ رات میں تلاوت قرآن کریں. اچھا پھر سردیوں کی راتیں ہیں، ہاں سردیوں کی راتیں ہیں تو یوں راتیں بڑی ہیں اور دن چھوٹے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ رات بڑی بڑی مل رہی ہے، بندہ تلاوت قرآن کرے، بندہ تسبیح لے کر بیٹھ جائے. اچھا ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا رات کیسی گزر رہی ہے؟ کہا رات اس طرح گزر رہی ہے کہ تراویح پڑھ کر آتا ہوں اور قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں. کہا قرآن سے ایسا لگتا ہے کہ بس تھوڑا سا زیادہ ٹائم گزر گیا. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ذکر و درود کرنے لگ جاتا ہوں. سحری تک نہ اس طرح کا سلسلہ میرا ہے. اچھا کچھ کتابیں مطالعہ کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایک فہرست بنائی ہوئی کہ ماہ رمضان میں سارا مطالعہ کرنا ہے. یار یہ احساس ہوتا ہے کہ بندہ ماہ رمضان کی راتیں اس انداز میں گزارے. لیکن بے حسی کہاں ہے کہ کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو اب بھی راتوں کو ایسے ہی گنوا رہے ہیں. یعنی کیرم لگے ہوئے ہیں، وہ کھیل کود میں مست ہیں، کوئی کیا کھیل رہا ہے، کوئی کیا کھیل رہا ہے، کوئی ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ وہاں ہوٹلوں کی زینت بنا ہوا ہے، کوئی مارکیٹ کی زینت بنا ہوا ہے، کوئی تفریح گاہوں میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. بدقسمتی سے اس طرح کے ایریاز بھی ہیں. خاص کر ایسا ہوتا ہے ان ایریاز میں کہ بندہ رات تک تو جاگتا ہے، دیر رات تک جاگتا ہے، پھر صبح روزے سے ہوتا ہے تو اس کا یہ بھی ذہن بنا ہوتا ہے کہ نہیں اب روزے کے اندر پورا سونا ہی ہے. اب پورے روزے میں سونا ہوا، رات میں پورا جاگنا ہوا، اور جاگنا اس انداز میں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. اعظم بھائی کہ رات میں جاگنا ہے، ٹھیک ہے، رات بھر جو ہے وہ پوری دھمال چوکڑیاں کرنی ہے، سوشل میڈیا پر جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں بڑا افسوس ہوا، میں ایک جگہ پر تھا، وہاں لفٹ سے میں اتر رہا تھا تو قریب میں ایک شخص تھا، وہ ایئر فون لگایا ہوا ہے اور میوزک سن رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے رمضان کا مہینہ. میں نے اس کو ٹچ بھی کیا، میں نے کہا رمضان مبارک ہو. تو تھوڑا سا نا وہ ہل گیا کہ بھائی کیا ہوا. میں نے کہا رمضان آ چکا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہا بالکل آ چکا ہے. میں نے کہا ایسا تو نہ کرو اللہ کے بندے، آپ رمضان میں بھی ایسا کرو گے تو پھر آپ گناہوں سے کب بچو گے؟ شیطان بھی قید ہو چکا، اب تو گناہوں سے بچنا آسان ہو چکا ہے. نفس آپ کے ساتھ ہے، ذرا کنٹرول کیجئے، محنت کیجئے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی اور بھی مصروفیات میں لوگ مبتلا ہیں. ہم گزارش یہی کریں گے کہ سب سے پہلے چونکہ ہم نے اس موضوع ہی کو اٹھایا ہے کہ رمضان و احساس، تو خدا را رمضان کا احساس کیجئے. یہ ساعتیں، یہ برکتیں آئندہ سال ملے نہ ملے. ابھی 2-3 گھنٹے پہلے ہی میں کھانے پر بیٹھا تھا تو اعلان ہوا تھا، قریبی مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ میت میں چلو، اس طرح کا اعلان ہوا. وہاں کی کچھ الگ، یہاں پر ایک مسجد ہے تو وہاں پر ایک الگ لینگویج میں، یعنی شاید کوئی مجھے لگتا ہے گجراتی زبان میں وہ اعلان ہوتا ہے آپ کے گھر کے قریب میں. جی جی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو یہ چلے، وہ تو خوش نصیب ہے، سنی صحیح العقیدہ مسلمان، اللہ پاک اس کی بے حساب بخشش فرمائے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ خوش نصیب یوں تو ہیں کہ چلیں آج شب جمعہ ہے، سبحان اللہ، اور ماہ رمضان ہے. ماہ وہ نا روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، تو یہ والی چیز تو اس نے پا لی ہے، یہ سعادت اس نے پا لی ہے. اور روایتوں کا خلاصہ ہی کہ ماہ رمضان میں جس کا انتقال ہوا اس پر عذاب قبر نہیں ہوتا. اور یہ بھی دوسری روایتوں میں کہ ایک مرتبہ جس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اس کو دوبارہ عذاب قبر میں مبتلا نہیں کیا جاتا. یہ برکتیں تو اس کو مل گئی، لیکن ایک جہت سے آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان کی جو آنے والی ساعتیں ہیں وہ نیکیوں میں اضافہ نہ کروا سکا. تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم باہر کھیل رہے ہیں، ہم سڑکوں پر جناب وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم ویڈیو گیمز میں لگے ہوئے ہیں، گاڑیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جناب وہاں پر ہنسی گلہ مچایا ہوا ہے، اور اگر انتقال ہو گیا اور چلے گئے دنیا سے تو ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے. اور جو پائی تھی اور اس کا احساس پھر مرنے کے بعد ہوگا تو خدا را وہاں احساس ہو، اس سے پہلے احساس کر لیجئے. بہت اچھا احساس ہے کہ جو اس احساس سے پہلے کر لیا جائے. اگر اس احساس کو ابھی نہیں کریں گے تو پھر مرنے کے بعد وہ احساس کرنا ہوگا اور وہ احساس خسارے ہی میں ڈالے گا. میں ندیم بھائی یہ کہنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ ظاہر ہے کہ جن کے اندر یہ
एहसास का मादा नहीं होता। इत्तेफाक ऐसा है कि वो हमारे इस प्रोग्राम को भी नहीं सुनते। अल्लाह अकबर, सही। जिनके जिन्हें अंदर एहसास होता है है, वही वो सुनते हैं। हैं। क्या बात अक्सर है ऐसा मुफ्ती होता साहब है। जबरदस्त तवज्जो दिलाई। अल्लाह करे ये हो सकता है मुफ्ती साहब जो सुन रहे हैं, यकीनन ये एहसास वाले तो हमें सुन जी, रहे हैं कि भाई मेरा यही रमजान कहने की का रातों मकसद में था। प्रोग्राम देखना चाहिए। अब ये हो सकता है कि फैमिली में अगर इस तरह के अफराद हैं और होते हैं मुफ्ती जी, साहब, मेरा बाज़ यही औक़ात- कहने का मकसद था, मैं यही कहने जा रहा था कि वो लोग तो नहीं सुनते, हाँ लेकिन कम से कम जो सुन रहे हैं एहसास वाले, अल्लाह ने इनको एहसास की तौफीक अता फरमाई। ये माशाल्लाह सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपने भी माशाल्लाह किसी का तज़किरा किया, क्या ज़बरदस्त उन्होंने अपना जदवल बनाया है, अपना प्रोग्राम बनाया है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन कुछ वो लोग जो एहसास नहीं कर रहे हैं, अगर आपके करीबी रिश्ते, जैसे आपने लिफ्ट में चलने वाले को एहसास कराया, काश हम भी जिनसे मुमकिन हो सके, वो हदीस पाक है ना कि हाथ से रोक सको बिल्कुल, तो हाथ से रोक दो, सही। वरना ज़बान से रोक दो। ये भी ना कर सको तो दिल में बुरा जाता। सही। अभी जैसे जिस तरह आपका घर 4-5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, मेरा घर भी यहाँ से तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। आ रहा था एक जगह पर कैरम खेल रहे हैं लोग, अल्लाह एक जगह 3 जगह ऐसी थी जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। बताइए इतने सिर्फ इतने करीब के एरियाज में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ऐसा हाल है। अल्लाह बड़ा अच्छा शोर शराबा, न बूढ़ों का एहसास, बच्चों का न बच्चों का ख्याल। मुफ्ती साहब माह रमज़ान में जहाँ नेकियां करनी थी, खैर खाई करनी थी, अच्छा ये भी है ना कि फिर माह रमज़ान में जहाँ नेकियों का अज्र बढ़ा दिया जाता है, वहीं पर गुनाहों के अज़ाबात का सिलसिला भी बढ़ जाता है, वईदात का मामला भी बढ़ जाता है। अब यहाँ तो बंदा ये है कि तकलीफ़ यानी वो खुशखबरियाँ दें, उसको राहत दे, चैन दे, आराम दे, यहाँ तो जाग जाग कर तकलीफ़ें दे रहा है। मैं अल्लाह के बंदों को, बीमारों को, ज़ईफ़ों को, कमज़ोरों को, या जो कमज़ोर नहीं है, एक नॉर्मल आदमी सो रहा है, उसको दिन में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जाना है, दीगर काम करना है, सो रहा है, शोर शराबा कर रहे हैं महल्ले के नौजवान। वो महल्ले के बड़े अफराद में उन हिस्स वाले अफराद से कहना चाहूँगा, FGN चैनल के नाज़रीन खुसूसन, कि आपकी अगर चलती है तो ज़रूर इस सिलसिले को रोकें। क्या बात, अपने ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में, आसपास महल्ले में, ये ऐसी बेहसी है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। कई बार ऐसा भी होता है माशाल्लाह मुफ्ती साहब, जिस पॉइंट पे आप तवज्जो दिला रहे हैं उस जगह ऐसा भी होता है जिनके अंदर क्वालिटी होती है ऐसी जो रोक सकते हैं, जो उस बुराई से रोक सकते हैं बंदे को, और ख़ुद भी रुक ही रहे होते हैं, लेकिन वो भी इस लफड़े में या इस तरीके से बुराई के अंदर करीब रोकने के लिए भी नहीं जा रहे होते हैं। अब माशाल्लाह ज़बरदस्त तवज्जो दिला रहे हैं, क्योंकि इस एहसास को महसूस करने के लिए नाज़रीन इकराम कुरान ने भी फरमाया, कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया गया कि ए मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए ज़ाहिर की गई हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। बेहतरीन उम्मत की मिसाल बयान की गई कि अगर हम बेहतरीन, वाकई में बेहतरीन उम्मत बनना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ जो है वो अपनानी पड़ेगी कि एक तो बुराई का एहसास भी करना पड़ेगा, और जो इस बुराई की तरफ जा रहा है और हमारे अंदर सलाहियत है तो हमें उसे रोकना भी पड़ेगा, और इस रोकने का भी एहसास हमें करना पड़ेगा कि हम उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक खैर अता फरमाए और अपने मुआशरे से जो है वो बुराइयाँ ख़त्म करके अच्छाइयों को फैलाने की कोशिश करने की तौफीक अता कनेक्ट फरमाए। करता जाऊँ आज़म भाई, जैसे रोकने की यहाँ पर बात हुई कि बुराई से रोके, यानी उसको ये एहसास दिलाए कि भाई अल्लाह के बंदे, माह रमज़ान का महीना है, आप नहीं इतनी अगर नफल इबादतें कर सकते हैं, नहीं जाग सकते, तिलावत कुरान कर सकते, तो कम से कम जाग कर लोगों को परेशान तो ना करें। एक पहलू ये भी है कि एक एहसास हमारे अंदर ये भी होना चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो रमज़ान में रोज़े रखती हैं, इबादतें करती हैं, तरावी। अच्छा, घर की इस्लामी बहनों में भी ये सिलसिला होता है, चूँकि इस्लामी बहनें भी हमें देख रही होती हैं, सहरी बन रही हैं माशाल्लाह, कुछ खा रहे होंगे, कुछ उठ रहे होंगे, कुछ तैयारियां कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ की सहरी हो चुकी होंगी, कुछ दोबारा कर रहे होंगे, तो ये सारी मिली जुली कैफियत बहरहाल होंगी। तो यहाँ पर मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये भी एक एहसास का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम इस चीज़ को फ़ील करें कि यार मेरे घर के जो दीगर अफराद है ये रमज़ान की बरकतों से महरूम ना हो जाए। जो फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ रहे हैं उनको तलक़ीन करें, वालिदैन बताएं कि बेटा नमाज़ फ़र्ज़ नहीं छोड़नी है, जो रोज़े छोड़ दे रहे हैं
جبکہ ان پر روزے فرض ہیں. تو اب ان کو بالکل اگر والدین ہیں اور وہ یقیناً استطاعت رکھتے تو ان کو تو سختی کرنے کا حکم ہے کہ وہ سختی سے روزہ رکھوائیں. اس کے دیگر بھی احکامات ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ بھی دیکھیں تلاوت قرآن کے اہداف طے ہوں کہ جناب ہمیں ماہ رمضان میں 3 قرآن ختم کرنا ہے, بچوں کے لیے کچھ گفٹ رکھ دیا جائے. تو یہ بھی ایک احساس ہے کہ میرے اندر اگر احساس ہے تو وہ چیز میں دوسروں میں یعنی القاء کروں, یعنی ڈالوں اور ان کو بھی شیئر کروں کہ بھائی آپ بھی یہ کیجئے. تو اللہ نے چاہا تو اس کا بڑا جو ہے وہ فائدہ ملے گا. یعنی جو غفلت کا شکار ہے, ماہ رمضان کی عبادتوں سے, ریاضتوں سے, تلاوت قرآن سے جو غافل ہیں, ان کو احساس دلانا, یہ بھی احساس بہرحال ہمارے اندر ہونا چاہیے. کیا بات ہے. اور یہی احساس کے ساتھ الحمدللہ FGN چینل پروگرامز پیش کرتا رہتا ہے اور پروگرام پیش کر رہا ہے سحری سے لے کے افطار تک, اور افطار کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی ٹرانسمیشن جاری ہوں گی. اور مقصد یہی ہے کہ ہم وہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس احساس کی ہم کو ضرورت ہے, کیونکہ احساس نہیں ہوتا تو انسان کا ضمیر کہیں نہ کہیں مر جاتا ہے. اور ایک شعر بھی میرے سامنے ہے کہ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے, ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے, یہ وہ موت ہے جس کی خبر نہیں ہوتی. جی ہاں, بڑے پیارے انداز میں شاعر نے بات کہی ہے کہ واقعی میں احساس بندے کے دل سے جا رہا ہوتا ہے لیکن اسے خبر نہیں ہوتی ہے. دل مردہ ہو رہا ہوتا ہے, دل پر موت والی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے, احساس ختم کر کے انسان کو خبر نہیں ہوتی. تو اس احساس کو بھی محسوس کرنا ہے. مزید ہم مفتی صاحب کی طرف چلیں گے. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جس پر آپ نے ماشاءاللہ بات کی تھی کہ جو ایک منصب پر فائز ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, جو ایک اہمیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں, اور وہ امت کی خیر خواہی بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ برائی سے بھی روک سکتے ہیں, بھلائی کا حکم بھی دے سکتے ہیں, تو امت کے دکھ درد میں شامل ہو سکتے ہیں. تو امت کے دکھ درد کا جو احساس ختم ہوتا جا رہا ہے اس پر آپ مزید کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. دیکھیے احساس یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے. صحیح. آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, یہاں اکثر ایسے ہیں جنہوں نے درس نظامی کیا ہے, اور ابتدائی منطق کی کتاب میں پڑھا تھا حواس ظاہرہ خمسہ, صحیح. اور حواس خمسہ باطنہ. تو اس میں سے اگر کوئی بھی ایک حص کم ہو جاتی, چاہے ظاہرہ ہو یا باطنہ ہو, قوت شامہ, ذائقہ, لامسہ وغیرہ وغیرہ, باصرہ, تو آدمی گویا ڈسٹرب سمجھا جاتا ہے. صحیح. یعنی عقلی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے. اگر باطنہ ہے تو عقلی اعتبار سے, صحیح. اور ظاہرہ ہے تو جسمانی اعتبار سے وہ معذور سمجھا جاتا ہے. تو اب یہ دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ ہم کس فہرست میں شامل ہیں. اللہ ہے نا, کیونکہ یہ ایک عظیم ترین نعمت ہے, اور یہ جس کو مل جائے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ کسی کو نعمت کا احساس ہو جائے. صحیح. جس کو یہ احساس ہوتا ہے وہ غربا, فقراء, یتیموں کی مدد کرتا ہے. صحیح. اس کے دل میں اصلاح امت کا جذبہ ہوا کرتا ہے. حضرت فاروق امیر المومنین, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں دورہ فرما رہے تھے. اس دوران آپ نے دیکھا کہ ایک عورت گھر میں چولہا جلائے ہوئے بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد کچھ بچے ہیں جو رو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے دریافت کیا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ یہ ان کو گھر سے باہر, اپنے وقت کے خلیفہ ہیں نا. یہاں رک کر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, ایک بڑی سلطنت کے آپ امیر ہیں, مالک ہیں, لیکن ایک احساس تھا جو آپ کو رات کے وقت گلیوں میں چکر لگانے پر مجبور کر رہا تھا. صحیح. آپ نکلے, دیکھا عورت کو کہ کچھ پکا رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں. بچوں کو روتا دیکھ کر ایک احساس پیدا ہوا, مزید احساس پیدا ہوا. بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے عرض کیا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں. پوچھا اس دیگچی میں کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ بچوں کو بہلانے کے لیے پانی بھر کر چڑھا دیا تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے
اور پھر انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ اب احساس دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور بے چینی کے ساتھ فوراً واپس پلٹے اور ایک بڑی سی بوری لی، اس میں آٹا، گھی، چربی، چھوہارے، کپڑے، روپے وغیرہ اوپر تک ایک دم منہ بھر تک بھر لی، اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ یہ بوری ہمارے پیٹھ پر لاد دو۔ اللہ اکبر۔ وقت کا عظیم فرما روا کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ امیر المومنین، کہاں تک سلطنت ہے، اللہ اللہ، جن کی سلطنت ایسی کہ جن کے روب و دبدبہ سے بہت سے ممالک کے سربراہ کانپتے تھے، ایسا ہی ہے۔ دشمنوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی تھی نام سن کے۔ اور وہ عظیم ترین شخصیت کہہ رہی ہے کہ یہ بوری میرے پیٹھ پر لاد دو۔ یہ احساس تھا۔ اللہ اللہ اللہ، امت کا احساس۔ یعنی ایک تو دینا ہے، خدمت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، لیکن یہ بھی کہ سوال مجھ سے ہوگا۔ اب اس کے بعد انہوں نے عرض کیا امیر المومنین میں اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا ہوں، میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں ہی اسے اٹھاؤں گا، کیونکہ اس کا سوال آخرت میں مجھی سے ہونا ہے۔ مجھ سے ہونا۔ یہ کیا زبردست احساس تھا اللہ اکبر۔ کہ سوال مجھی سے ہونا۔ اور مجھے لگتا ہے مفتی صاحب یہی سوال والا احساس تھا کہ جو راتوں میں جگاتا تھا، اللہ اکبر۔ دورہ کرواتا تھا، پھر وہ بے شک، وہاں اس میں دیکھ کوئی کر شک کے نہیں۔ فوراً جو ہے وہ واپس آ جاتا۔ وہی دیکھے اور واپس ہونا، یہ بھی ایک عظیم ترین احساس تھا نا۔ یہی احساس تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکے بچوں کی آہوزاری صحیح۔ سوال آخرت میں مجھ سے میری گرفت کا باعث بن جائے، صحیح۔ آخرت کے سوال میرے لیے باعث گرفت بن جائے۔ چنانچہ بوری پشت پر اٹھا کر اس عورت کے گھر لے گئے، اس دیگچی میں آٹا، چربی، چھوارے ڈال کر خود سے بنانا شروع کر دیا، کیا بات ہے۔ چولہے پر چڑھایا اور خود سے بنانا شروع کر دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کھلایا، اس کے بعد صحن میں تشریف لے گئے اور ان بچوں کے سامنے اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے کوئی جانور بیٹھتا ہے۔ اور آپ کے غلام اسلم کا بیان ہے کہ میں آپ کے روب و دبدبے کی وجہ سے کچھ نہ بول سکا، اور پھر اس کے بعد کافی دیر تک یوں ہی بیٹھے رہے۔ بچے آپ کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگے۔ کیا بات۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لا رہے تھے تو اپنے غلام سے دریافت کیا تم جانتے ہو کہ ان بچوں کے ساتھ میں اس طرح کیوں بیٹھا؟ غلام نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا جب میں انہیں روتا دیکھا تو مجھے گوارا نہ ہوا کہ انہیں یہیں چھوڑا، اللہ اکبر۔ انہیں یوں ہی چھوڑا ہوں، لہٰذا جب بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ طاری ہوئی تو میرا دل شاد ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ تھا احساس، کیا بات ہے نا؟ اور مفتی صاحب اس حکایت کے اندر تو ایک احساس نہیں نا، پوری کئی متعدد سارے احساسات ہیں، احساسات کا مجموعہ ہے یہ جو روایت آپ نے بیان کی۔ رعایا کا احساس، بچوں کا احساس، خاتون کا احساس، مدد کرنے کا جذبہ، اللہ پھر اس کے بعد اناج کی بوری اپنے پیٹھ پر اس لیے لادنا کہ کہیں آخرت میں مجھ سے سوال نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت عمر فاروق کو اس گھر تک لے جانا، پھر اٹھانا، سارا کرنا، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، قول ان کا حلیۃ الاولیاء میں مشہور ہے کہ اگر نہر فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے بارے میں مجھ سے حساب نہ لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ احساس تھا، احساس ذمہ داری تھا۔ ایک اور واقعہ کسی نے بیان کیا تاریخ الخلفاء میں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ کے زخم کو دھونے میں مصروف تھے، ساتھ ہی فرما رہے تھے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے اس زخم کی پرسش نہ ہو جائے۔ یعنی اب ایک جانور اس طرح سے، یہ متعدد بزرگوں کے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جنہیں احساس ذمہ داری اور بہت سارے احساسات۔ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بیان کیا کہ جانوروں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اور ایسا ذمہ داری والا معاملہ
جب جانوروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کس انداز میں ہوگا؟ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا احساس کو لے کر، احساس کو جو محسوس کرنے کی کیفیت ہوتی تھی ان کی کتنی اعلیٰ لیول کی ہوا کرتی تھی۔ اور آج اگر کسی کو منصب مل جائے، کسی کو عہدہ مل جائے، یا کسی کو جو ہے وہ کچھ جو ہے اس کے ماتحتین جو ہے وہ اگر اس کے سامنے ہو تو اس کا انداز جو ہے وہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وہ کام کرانے والا تو انداز ہوتا ہی ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہاں اب یہ تو میرے انڈر میں آ گئے ہیں، تو مطلب پھر وہ غلاموں والا انداز ہو جاتا ہے، عزت نفس بھی انسانوں کی اچھالی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ جو ہے وہ ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس ٹاپک کی طرف ہی واپس آنا ہے، اور شرعی سوالات بھی شامل کرنے ہیں، کئی سارے سیگمنٹس بھی اس پروگرام میں شامل کرنے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ کی فرمائشوں کو بھی اس پروگرام کے اندر شامل کیا جائے گا۔ ارشاد بھائی ایک کلام جو ہے وہ جو ہے اس پروگرام میں شامل کریں، اور کون سا کلام سنانے والے ہیں ذرا پہلے یہ بتائیے گا۔ آج مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے، اور بہت ہی زبردست کلام ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ارشاد بھائی ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، آقا اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، آقا سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، آقا تم ہو ہمارے، ہم ہیں
تمہارے رب کے پیارے راج دلارے عزت والے عظمت والے عزت والے عظمت والے آقا عزت والے عظمت والے آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے آقا ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے داتا پیارے دولت والے داتا پیارے دولت والے آقا داتا پیارے دولت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا آقا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا مالک دوزخ و جنت والے مالک دوزخ جنت والے آقا مالک دوزخ و جنت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ خبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی للہ خبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی آقا للہ خبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی چاند سے اچھی صورت والے چاند سے اچھی صورت والے آقا چاند سے اچھی صورت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب جھوم جھوم کر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام آئیے بڑھتے ہیں شرعی سوالات کی طرف۔ آپ کے شرعی سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور ہمارے پاس آئے ہیں کئی سارے سوالات بتائے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آڈیوز ریڈی ہوں تو پلے کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مراد آباد ڈویژن سے، مفتی صاحب سے سوال تھا روزے کا کفارہ کیا ہے؟
روزے کا کفارہ کیا ہے؟ مراد آباد سے سوال روزے کا کفارہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ یعنی توڑنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا، جی تفصیل ہے روزے کے مسائل۔ اگر ایسا کام کر لیا جس سے کفارہ لازم ہو گیا، روزہ ٹوٹا اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ کفارہ لازم ہو گیا، صحیح۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا۔ ایک غلام کو آزاد کر، اب تو فی الحال یہ صورت دنیا میں موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ 60 روزے پے در پے لگاتار اچھا یہ رکھے گا۔ 60 روزے، 60 روزے، ایک روزہ اگر کسی نے توڑ دیا، جو اس کی صورتیں ہیں مختلف جس سے کفارہ لازم آتا ہے، جی صحیح ہے۔ تو اس 60 روزے لگاتار اسے رکھنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے 2 شوال سے روزہ رکھنا شروع کیا، تو اب شوال کا پورا مہینہ گزرے گا 29 دن، کیونکہ ایک شوال کو روزہ رکھ نہیں سکتا، 2 شوال سے وہ روزہ رکھنا شروع کرے گا، شوال کا پورا مہینہ گزرے گا اور ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے کچھ ایام صحیح، ہوں گے، تب جا کر اس کے 60 روزے پورے ہوں گے۔ لیکن اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھ گیا وہ صحیح، اور اس نے روزہ نہیں رکھا اور ذی الحجہ کے وہ 4 دن آ گئے بیچ میں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، تو وہ اس اب ایسا 60 دن لگاتار نہیں ہوئے، پے در پے نہیں ہوئے، تو ایسی صورت میں اسے اثر پھر دوبارہ رکھنا ہوگا۔ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا یہ جب کہ یعنی یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ 60 روزے پے در پے لگاتار رکھ سکے گا، تو ایسی صورت میں وہ اسے 60 مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ 60 مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو، یعنی مسکینوں سے مسکین سے مراد وہ فقیر شرعی جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہ ہو۔ اب یہاں مسکین تو ملنا مشکل ہے، اس لیے فقیر شرعی فقیر شرعی، یعنی جو زکوٰۃ لینے کا اس زمانے کے اعتبار سے مستحق ہو، تو اس کو کھانا کھلانا ہے، اور اس طور پر کہ جس کو دن میں کھلایا رات میں بھی اسی کو کھلایا، اور پیٹ بھر کا کھلانا، پیٹ بھر کھانا کھلایا صحیح ہے نا۔ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھلانا، یا ایک ہی مسکین کو کھلانا چاہتا ہے تو 60 دن تک لگاتار کھلانا ہوگا، صحیح، ہے نا۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہوگا۔ تو یہ 3 صورتیں اس کے سامنے ہیں، جو یعنی پہلی کی استطاعت ہو تو دوسری نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر روزہ رکھنے کی پہلے غلام آزاد کرنے کی غلام استطاعت تو ہے وہ تو چھوڑ آج کے دیجئے، دور وہ تو میں ہے نہیں، زمانہ ہی نہیں، روزہ رکھنے کی اگر استطاعت روزہ ہے، رکھنے کی استطاعت ہے تو اب دوسری طرف روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ صحیح ہے۔ یہ ہے شریعت۔ یہ کفارے کی صورتیں ہیں ناظرین کرام، اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ویسے تو روزہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، چھوڑنا تو چھوڑنا الگ ہے، توڑنا الگ ہے۔ توڑنا الگ ہے، جی صحیح بات ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کفارہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جس میں کفارہ ہوتا ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کفارہ کس انداز میں دینا ہے اور کس طریقے سے کفارے کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ مزید سوال ہوں تو دیجیے گا۔ مفتی صاحب، یہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو روزے کے احکام جاننا چاہے، کیا یہ ضروری ہے کہ جس پر روزہ فرض ہے اس کو روزے کے مسائل جاننا بھی ضروری ہے؟ اور اگر جو جاننا چاہتا ہے، یہ تو ایک مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے اور بھی اس طرح کے آڈیوز آئی ہوں روزے کے تعلق سے، لیکن اگر کوئی ڈیٹیل میں جاننا چاہتا ہے کہ میں روزے کے مسائل جان لوں، میں سیکھ لوں، تو اس کے لیے آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ ویسے تو امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ العالی کی ایک کتاب ہے فیضان رمضان، اس میں بہت سارے مسائل دیے ہوئے ہیں، باہر شریعت ہے، اگر مطالعہ کرنے کی استطاعت یعنی ایسی ہو کہ وہ کر سکتا ہو تو اسے مطالعہ کرے۔ نیز آپ کا FGN چینل اسے بھی ماشاءاللہ لے کر آیا ہے، اور ایک سلسلہ احکام روزہ غالباً رمضان کے شرعی مسائل، رمضان کے شرعی مسائل، اس میں روزے کے مسائل بھی، روزے کے بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی میں ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور دیکھیں۔ کیا بات، اور اس میں بہت ساری وہ چیزیں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، جو سوالات، انشاءاللہ وہ سوالات کے جوابات آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں اعظم بھائی کہ
جب میں نے سوال کیا آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو کافی سارے میسیجز ہیں، کوئی ناگور سے دیکھ رہے ہیں، کوئی کوٹا سے دیکھ رہے ہیں، یعنی راجستھان سے بھی ہیں، نان پارا سے یعنی یو پی سے بھی ہیں، ہاں میرا دین پا رہے ہیں نہ نہیں، نان پارا کے بھی یہاں پر جو ہے وہ یاد ہیں، فاروق آباد سے بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات سے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ الکریم۔ یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ ایف جی این چینل ماشاء اللہ یہ ترقی کر رہا ہے، اور یقیناً الحمدللہ یہ دعوت اسلامی انڈیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کا ایف جی این چینل میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ ایف جی این چینل پر جو بھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے نا، تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا فریش کانٹینٹ ہر دن ایف جی این چینل دے رہا ہے، یعنی فریش ہر دن نیا، ریپیٹ نہیں ہے، آج جو ہوا ہے وہ کل نہیں ہونے والا، تو آج جو چلنا ہے وہ آج ہی چلنا ہے، کل پھر نیا کانٹینٹ چلے گا، نیا مواد چلے گا، نئے موضوعات چلیں گے۔ تو اس میں الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم دن بھر کی ٹرانسمیشن کو اس طرح کور کریں کہ اس میں ہر جہت سے ہم کلام کر لیں، ہر موضوع آ جائیں۔ جیسے فور ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ شرعی احکام کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو شرعی احکام کو بھی ہم نے کور کیا ہے، احکام زکوٰۃ الگ ہیں، رمضان کے شرعی مسائل کا پروگرام یہ الگ ہے، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ احکام زکوٰۃ کا سلسلہ بھی کیا ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں۔ اچھا پھر کوئی کسی کو دلچسپی ہوتی ہے سیرت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں آپ، تو ایک پوری ایک ماشاءاللہ سیریز ہے سیرت آخری نبی، یہ پوری ایک سیریز ہے، حضور کا گھرانہ میرے حضور کا یہ ایک الگ پروگرام ہے۔ اچھا پھر کوئی چاہتا ہے کہ میں باطنی امراض کے متعلق کچھ معلومات حاصل کروں، میں بچنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہری گناہوں کے متعلق، باطنی گناہوں کے متعلق اس طرح کے لائیو پروگرام میں بھی اس طرح کا مواد شامل ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہر چیز کو ہم نے کوشش کی کہ ہم کور کریں۔ اچھا کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے، سورتیں سیکھنا چاہتا ہے تو آئے صورتیں سیکھیں، یہ دوسرا پروگرام ہے۔ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں الگ موضوعات ہے، سحری والے پروگرام میں الگ موضوعات ہیں۔ اچھا تراویح کے بعد میں لوگ یہ جانتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ یار ہم جو قرآن تراویح میں سنتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا کیا واقعات ہیں، تو کچھ لوگ دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں، اور بعض ائمہ کرام یہ بیان کرتے ہیں نا مساجد میں، یعنی حفاظ کرام تراویح کے بعد، تو لوگ وہاں اس مسجد میں زیادہ جاتے ہیں کہ یار حافظ صاحب نا بیان کرتے ہیں کہ آج جو پڑھا گیا ہے اس میں اللہ پاک نے کیا کیا ارشاد فرمایا، المختصر وہ تھوڑا سا بیان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ صورتوں کے تعلق سے، کچھ مشہور آیتیں مبارکہ کے تعلق سے، کچھ موٹے موٹے مضامین لے رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایف جی این چینل کا پروگرام یہ بھی ہے درس تراویح، آپ تراویح کے بعد میں تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے یہ سلسلہ آ رہا ہوتا ہے درس تراویح، تو 30 دن یہ سلسلہ دیکھیں تو الحمدللہ یہ 8-10 گھنٹے کا پورا ایک جو فریش کانٹینٹ ہے، آپ دن بھر اگر ایف جی این چینل کے ساتھ گزارے نا، میں سچی بتا رہا ہوں کہ آپ جب ایک دن گزار لیں، جب آپ کو موقع ملے آپ پروگرام دیکھیں۔ اچھا یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اپلوڈ ہونے کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کی بولتے ہیں نا کہ روح تازہ ہو جائے گی، اور یہ بھی ایک احساس ہے دعوت اسلامی انڈیا کا، یہ احساس ہی ہے، ہماری ہند مشاورت کا یہ احساس ہی ہے کہ یہ پورے پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا، چینل کو لانچ کیا گیا تاکہ ماہ رمضان میں ہماری عبادتیں درست ہوں اور ہم زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں علم دین سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیا بات ہے، یعنی اگر آپ رمضان صرف ایف جی این چینل کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری برکتیں لینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دوسرا سوال جو مفتی صاحب کے لیے ہے وہ بھی چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد راشد ڈویژن مراد آباد سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال تھا، کیا جس پر غسل فرض ہو اس کا روزہ ہو سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا جس پر غسل فرض ہو اس کا روزہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے غسل فرض ہو تو اسے چاہیے کہ جتنے جلدی ممکن ہو سکے وہ غسل کر لیں۔ صحیح۔ کوئی اگر ایسی مجبوری نہ ہو تو جلد از جلد پاک ہو جانا چاہیے، ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اور ایک نماز کا وقت گزر جائے، مثلا سحری کے سے پہلے وہ ناپاک ہو گیا، اب ایک نماز کا وقت گزر جائے، جیسے فجر کی نماز کا وقت گزر گیا، سحری کا وقت ختم ہوا، نماز کا وقت گزر گیا، تو اتنی دیر تک کہ اس نے غسل نہیں کیا تو اب یہ گناہ گار بھی ہے، اللہ اکبر، کہ اس نے بلا کسی عذر شرعی کے ایک وقت ایسا گزارا جس میں وہ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ یہ سخت منع ہے، اس کی ممانعت ہے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ شریعہ ہے کہ تاخیر کرنا منع ہے، گناہ ہے۔ صحیح۔ لیکن کوئی ایسا شخص تھا کم قسمتی سے کہ اس نے روزہ تو رکھا، روزے کی نیت بھی کیا، سحری بھی کیا، اس وقت وہ ناپاک تھا، اور
وہ سحری سے لے کر افطار تک شومی قسمت کے وہ روزہ وہ غسل نہ کر سکا اور پورا وقت اس نے اسی میں گزار دیا، تب بھی اس کا روزہ شران ہو جائے گا، اگرچہ وہ مختلف چونکہ نمازوں کے اوقات گزرے، وہ نماز ترک نماز کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ضرور ہوا، لیکن اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، روزے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو جب بھی ایسا ہو تو انسان کو فوراً جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً جو ہے وہ اس کام کو انجام دینا چاہیے، اور مسلمان تو الحمدللہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، تو ہمیشہ پاک ہی رہنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں تیسرا سوال کیا ہے، وہ بھی چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سمیع رضا اتاری مرادآباد ڈویژن سے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کسی کو الٹی آ گئی اور اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو اب اس شخص پر قضا ہے یا کفارہ؟ اللہ اکبر۔ کسی کو الٹی آ گئی اور اس نے یہ سوچا تھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر کھانا پینا شروع کر دیا۔ دیکھیے اگر خود بخود قے آئی اور منہ سے خارج ہو گئی اور لوٹی نہیں تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے منہ بھر ہو یا نہ ہو۔ اور اگر قے خود بخود لوٹ گئی، اگرچہ منہ بھر ہو اور اس سے اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا، تو روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے خود لوٹائی، اگر چنے کی مقدار اگرچہ چنے کی مقدار ہو یا اس سے زیادہ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا جبکہ قے منہ بھر ہو، اور اگر منہ بھر نہ ہو تو مختار قول کے مطابق اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اس نے یعنی خود سے قے واپس نہ لی اور اس نے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، چاہے جس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا، اس نے یہ سوچا اور پھر کھا لیا، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ زبردست انداز میں آپ نے ماشاءاللہ جوابات جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں، ذرا ویڈیو کو پلے کیجیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اگر کسی تفسیر کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو تو آسان لب و لہجے میں کچھ کتابوں کے نام آپ کی طرف سے مل جائیں کہ جو پڑھنے سے آسان انداز میں ہم قرآن پاک کے مفاہیم اور قرآن پاک کے مقاصد کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکے۔ سبحان اللہ، زبردست سوال ہے، ماشاءاللہ آواز سے پہچانی لگ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بھی احساس مفتی صاحب کئی لوگوں کے دل میں ہوگا، یعنی یہ احساس سے ایک بڑھ کر احساس یہ ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت نہیں کرنی ہے بلکہ اس ماہ رمضان میں قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اور اس کی تفسیر جو خزائن العرفان حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، یہ ہمارے ہاں عام طور سے مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے، اور یہ اس کی اس کو مطالعہ کرنا بڑے سعادت کی بات ہے۔ مکتوبۃ المدینہ انڈیا پر بھی ہے، مکتبۃ المدینہ میں بھی دستیاب ہے، لیکن اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہر ایک نہیں سمجھ پاتا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم صاحب مدد ذلہ العالی کی ایک تفسیر صراط الجنان، جو بہت ہی آسان انداز میں عوام کے لیے لکھی گئی ہے۔ عوام اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتی ہے، آڈیو میں چاہے تو سن سکتی ہے، مختلف آپشنز اس کے موجود ہیں۔ تو اگر یہ تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کیا جائے، اسی طرح حضرت مفتی قاسم صاحب مدد ذلہ العالی کی دیگر اس موضوع پہ کتابیں ہیں، یعنی تفسیری موضوع پر جیسے تعلیمات قرآن وغیرہ، ایسی کئی کتابیں موجود ہیں۔ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے کیا بات ہے، تو بہت کچھ فوائد سامنے آ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اس میں ایک رہنمائی یہ بھی کیجیے گا، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں یا کبھی کہیں سے جذبہ مل جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، تو بعض اوقات بندہ پھر جو ہے نا وہ ایک ساتھ لے کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ ایک ہی ساتھ اتنا پڑھا ہے
کہ پڑھا ہے یاد کتنا رہا معلوم نہیں پڑھا ہے. بے پڑھا اچھا پھر اس کے بعد میں پھر بولا بہت زیادہ ہو گیا، اوور لوڈ ہو گیا نا، تو وہ اچانک چھوڑ دے گا. تو یہ ذرا سا اگر اس طرح کی چیزیں بھی ہوں تو بندہ یعنی ایسا لے کر چلیں کہ وہ ٹھہر کر پڑھیں. اچھا یہ بھی انداز ہو کہ نہیں سمجھ میں آئے تو تفسیر پھر دوبارہ پڑھیں، شان نزول پھر دوبارہ پڑھیں. اچھا پھر 3 آیت امیر علیہ سنت نے جو فرما دیا نا، 3 آیت ترجمہ تفسیر، 3 آیت کا عام ترجمہ انسان کے لیے. ہاں عام انسان کے لیے 3 آیت ترجمہ و تفسیر کے ساتھ روزانہ تلاوت بھی کر لے اور مطالعہ کر لے، سال بھر سلسلہ جاری رکھیں. رمضان کی برکات حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس رمضان میں یہ عہد کر لے، یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ العزیز آج سے ہی میں روزانہ 3 آیت ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مطالعہ کروں گا صراط الجنان سے. تو انشاءاللہ وہ سلسلہ زندگی بھر کے لیے اگر یہ معمول بنا لے، بہت کچھ خزانہ علم اس کے سینے میں آ جائے گا انشاءاللہ. صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، بندے نے وہی نہ پڑھا وہی نہ سمجھا تو پھر کیا پڑھا کیا سمجھا. یعنی جو قرآن میری ہدایت کے لیے نازل ہوا، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، جس میں میرے لیے احکامات ہیں، جس میں میرے لیے آخرت کے لیے کچھ انعامات ہیں، یقیناً ایمان والے کے لیے جنت ہے. اور ہم تو رب پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اعمال کے بدلے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. تو جنت کے انعامات ہیں، پھر وہی سزائیں جو جہنم میں جہنمیوں کو ملنی ہے، وہ پڑھ کے بندے کی ملی جلی کیفیات بن رہی ہوتی ہے. تو سارا بندہ پڑھے بغیر چلے جائے. یعنی دنیا بھر کا لٹریچر پڑھا ہے مفتی صاحب، یہ انداز ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، آرٹیکلز پڑھ رہا ہے، فلاں کتاب پڑھ رہا ہے، فلاں چیز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جنرل نالج ہے، اگر آپ کی ذہنی جو وہ بولتے کہ ایک ذہنی آپ کی جو صلاحیت ہوتی ہے اگر وہ خراب نہیں ہوتی ہے، آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا ہے، آپ انسان ہی رہتے ہیں اور انسانیت کے ساتھ رہتے ہیں، اگر کوئی لٹریچر آپ کی اس طرح کی چیزوں کو خراب نہیں کرتا ہے تو آپ پڑھیں جنرل نالج کے لیے. لیکن قرآن کی تفسیر، قرآن کے مضامین پڑھے بغیر آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا، لیکن قرآن کی تفسیر آپ نے نہ پڑھی نہ سمجھی تو پھر آپ نے کیا پڑھا ہے. بہرحال یہ بھی اندازہ کرنا چاہیے. صحیح، اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. واقعی میں بہت قابل توجہ چیز ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تو قرآن جو ہے وہ آئیڈیل ہے، رہنما ہے، اور وہ رہنمائی کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ کس انداز میں آپ جو ہے وہ کس کتاب کے ذریعے آپ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. آئیے اب قرآن کی بات چلی ہے تو اب قرآن کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے آج کی حدیث. آج کی ایک حدیث ہوگی اور اس کے اندر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. اور بڑے ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا علی مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. حضرت آج کے اس سیگمنٹ میں آپ کون سی حدیث سنانے والے ہیں؟ حضرت کو بھی فی الحال کون نہیں جانتا ہوگا نا. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند فرمائے. آمین. اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے. جین چینل کے فیس ہے ماشاءاللہ. فیس ماشاءاللہ. اچھا پھر یہ دیکھو نا ماشاءاللہ، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ دن میں بھی جب میں ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ دن میں 2:30 بجے سے 5 بجے تک کی ٹرانسمیشن کرنی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یار علی بھائی کا جو اس میں کردار ہوگا، ویسے لوگ تو بدلتے رہیں گے لیکن یہ 2:30 سے 5 بجے تک ٹرانسمیشن کرنا، پھر صبح میں سحری سے پہلے آنا ہے، کمال تھا. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کی حدیث. اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ الرحمن ہم روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سنائیں گے، نبی پاک کی ایک بات، نبی پاک کا ایک فرمان، اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ قیمتی مدنی پھول انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں آج کی حدیث. بڑی پیاری ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا. ناظرین، اس حدیث پاک کو اگر آپ غور سے سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو الحمدللہ بارہا اس حدیث پاک کو بیان کیا جاتا ہے. مبلغین بیانات سے پہلے بھی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس حدیث پاک پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور علماء کا جو اقوال ہے اس کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ ذرا غور کیجئے، قیامت کا دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تکلیفوں کے عالم میں ہوں گے، سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، دہکتی زمین ہوگی، بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت میں
یقیناً ہر بندہ چاہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، ان کی نزدیکی، ان کا پڑوس مجھے نصیب ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں کتنا پیارا راستہ عطا فرما دیا کہ جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے گا وہ قیامت کے دن میرے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اچھا، اس حدیث پاک میں ایک لفظ جو ارشاد فرمایا گیا، جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے۔ اب زیادہ درود پاک سے مراد کیا ہے؟ اس کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بندہ زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا اور اس حدیث پاک کی برکتیں حاصل کر سکے گا۔ آئیے میں آپ کو ان بزرگان دین کے اقوال پیش کرتا ہوں کہ زیادہ درود پاک پڑھنے سے کیا مراد ہے۔ کثرت کا ذکر کئی مرتبہ آتا ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے تو یہ برکتیں ملیں گی، کثرت سے درود پاک پڑھیں تو یہ برکتیں ملیں گی۔ تو کثرت جو ہے وہ کتنے عدد درود پاک ہوں گے تو مانا جائے گا۔ کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان میں سے جس بھی قول کے مطابق اگر عمل کریں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ یہ فضائل جو درود پاک کے کثرت کے ساتھ پڑھنے کے ہیں ہمیں بھی نصیب ہو سکیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خاتم المحدثین ہیں، بہت بڑے اللہ پاک کے ولی گزرے، بہت بڑے محدث گزرے، ان کا جو قول ہے کثرت درود کے حوالے سے وہ سنتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیے، ورنہ 500 پر اکتفا کریں۔ بعض بزرگوں نے روزانہ 300 اور بعض نے فجر اور عصر کے بعد روزانہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا بھی ارشاد فرمایا ہے، اور کچھ سوتے وقت بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر مزید فرماتے ہیں بعض درود شریف کے صیغے ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے 100,000 کا عدد بآسانی اور جلد پورا ہو جاتا ہے، جیسے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے صیغے ہیں، ان کو 1000 مرتبہ، جو حضرت کا جو قول تھا کہ 1000 مرتبہ پڑھیں، اگر ہم ان صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مزید اگر آپ دیگر بزرگان دین کی بات کریں، حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب افضل الصلوات علی سید السادات میں فرماتے ہیں کہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف الغمہ میں بیان کیا کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک کی تعداد کم از کم دن میں 7 مرتبہ اور رات میں 7 مرتبہ، اور بعض نے یہ فرمایا کہ دن میں 350 مرتبہ اور رات میں 350 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مزید فرماتے ہیں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انوار القدسیہ میں، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دن اور ہر رات بکثرت درود پاک پڑھا کریں گے اور اپنے بھائیوں کے آگے اس کا اجر و ثواب بیان کیا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے اپنی پوری ترغیب دیں گے، اور یہ کہ ہر دن اور رات اور صبح و شام 1000 سے لے کر 10,000 تک درود و سلام کا ورد کرتے رہیں گے۔ تو یہ بعض بزرگان دین کا یہ سمجھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، بلکہ شیخ امام زواوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ 40,000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یعنی مختلف علماء کے، مختلف اولیاء کرام کے، مختلف محدثین کے اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ تو المختصر یہ کہ بندہ جتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے گا اس کو اتنی ہی برکت نصیب ہوں گی۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے اس شعر پر اپنے سیگمنٹ کا اختتام کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے، ذکر و درود ہر گھڑی چینل کے ناظرین،
رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں درود و سلام کی کثرت بھی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی ہے اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دینی ہے۔ اور اس پیارے سے سیگمنٹس کے اندر ہم نے حدیث ملاحظہ کی، قرب مصطفیٰ اگر پانا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم انشاءاللہ پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ آئیے کچھ آڈیوز وغیرہ آئی ہوں تو بھی بتائیے گا مجھے، لائیو چیٹس کے ذریعے بھی بہت سارے جو ہے وہ سوالات ہیں۔ چیٹ بھی آپ دیکھیں، دل جوئی کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو اور بھی اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے ہیں کہ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا چلیں، میں ویسے تو لمبی اس کی فہرست ہو گئی ہے، میں راجستھان سے ہوں، یہ ٹھیک ہے، سنبھل سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہیں، اور کانپور سے دیکھنے والے بھی ہیں، ریوا عادل رضا ریوا سے ہیں، کلیم اتاری رانچی سے بھی ہیں، کیا بات ہے جی۔ گوٹن راجستھان خان صاحب ہیں، بتا رہے گوٹن راجستھان سے دیکھ رہے ہیں، اور سلام وعلیکم السلام جھارکھنڈ سے ہیں، واہ واہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام۔ ممتاز رضا دہلی سے ہیں، جمشید پور سے دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے جی، جمشید پور سے بھی ہیں، اجین سے، کیا بات ہے، بالکل ہمارے قریب میں ہی اجین، منصور سے بالکل قریب میں ہے، تو قرب کے اعتبار سے یوں دیکھا جائے تو خوشی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور اپنے وطن سے، اور وطن میں بھی وہاں جو آپ کی جائے پیدائش ہے اس سے تو محبت ہونی چاہیے، اور یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ تو چلیں، اجین سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور سیتاپور سے بھی ہیں، اچھا گنگا نگر سے بھی ہے، جھارکھنڈ راوت بھاٹا، اچھا جھارکھنڈ سے اور بھی ایک میسج آیا ہے، اچھا اسلام پور اتر یہ اور کیا ہے، ویسٹ بنگال سے ہیں، کیا بات ہے، بہار سے بھی دیکھ رہے ہیں، واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ تو دہلی سے، بہار سے، تو کوئی بنگال سے ہیں، تو کوئی ایم پی سے ہیں، تو کوئی راجستھان سے ہیں، تو کوئی گجرات سے ہیں، تو ماشاء اللہ سبھی طرف کے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوب برکتوں سے نوازے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ اور بھی علم دین سے بھرپور پروگرامز دیکھیں تو ایک اور آسان ذریعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ واٹس ایپ تو کی تقریباً لوگ یوز کر رہے ہوتے، تو آپ جو چینل کا جو آپشن ہے وہاں جا کے آپ سرچ کریں FGN چینل، تو جو آفیشیل چینل ہے دعوت اسلامی انڈیا کا، جو FGN چینل ہے، FGN چینل کا جو آفیشیل ایک چینل بنا ہوا ہے، آپ سرچ کریں گے FGN چینل آفیشیل تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا، آپ اس کو فالو کر لیجئے۔ جو بھی اپڈیٹس ہیں ماہ رمضان کے تعلق سے، جو اپڈیٹس ہیں، دیگر مدنی پھول ہیں، پروگرامز ہیں، پروموز ہیں، اپ کمنگ جو پروگرام کی اپڈیٹ ہے انشاءاللہ الکریم وہ آپ پاتے رہیں گے، نہ صرف ماہ رمضان کی بلکہ آنے والے جو پروگرام ہے، جب بھی آپ انشاءاللہ آپ اس کے ممبر بن جائیں گے، آپ فالوور بن جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو FGN فیملی میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ یہ جو سوال تھا، ہم نے جو آج کا جو سوال تھا ماشاءاللہ اس کے بھی کئی سارے لوگوں نے جوابات دیے ہیں۔ 6 نمازیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھیں، کئی سارے ناموں کے ساتھ بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ندیم بھائی رانچی سے عرض کر رہا ہوں، ایک کلام سنا دیجئے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ماشاءاللہ، ندیم بھائی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ رمضان المبارک میں کروں تو مدینے چلا جاؤں۔ چلیں جی، واہ 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 واہ، اور اسی اللہ پاک طریقے سب سے کو مدینے پہنچائے۔ آمین 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 یہ آمین۔ بھی ایک احساس ہے اعظم بھائی کی، کیا بات ہے، کاش ہم مدینے چلے جائیں، اور سبحان ایک اللہ، بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ یقیناً وہ ہزار لوگ ہوں گے جو اس وقت مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ہوں گے، مکہ معظمہ کو گویا کہ چوم رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان میں مدینہ دیکھنا ہی مدینہ ہے نا، پھر ماہ رمضان میں حاضری مدینہ تو پھر مدینہ ہے، تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور حقیقت تو میں FGN چینل کے ناظرین یہ بتاؤں، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پاسپورٹ والے بہت لوگ ہیں، ان کے گھروں میں پاسپورٹ بھی ہے، رقم بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ سب دنیا گھوم آتے ہیں لیکن مدینہ نہیں دیکھ پاتے، چونکہ مدینے وہی جاتا ہے جس کو حضور بلاتے ہیں۔ تو آپ یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کی جو تڑپ ہے، آپ کی جو لگن ہے، آپ کی جو دعائیں ہیں، آپ کی جو محبت ہے، آپ تڑپتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، حضور سے مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مدینے پہنچ جائیں گے۔ کئی لوگ جو وہاں جاتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن ہم کیسے آ گئے؟
ہمیں خود کو معلوم نہیں ہے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے ہیں، کون اللہ والا آیا ہے اور اس نے انتظام کر دیا ہے، تو حضور ہی انتظام فرماتے ہیں، حضور ہی بلاتے ہیں، حضور ہی انتظام فرماتے ہیں، تو انہی کی طرف لو لگائیے۔ اور اگر ایک آسان سا وظیفہ میں بتاؤں تو دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جس سے محبت زیادہ کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ آپ ذکر کریں، ذکر ہمیں حضور سے قریب کرے گا، حضور کا ذکر ہمیں حضور سے قریب کرے گا۔ درود پاک پڑھتے رہیں کثرت سے، تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، تو درود پڑھیں انشاءاللہ حاضری بھی ہو ہی جائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی بہت سارے اسباب جو ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری التجاؤں کے اندر بھی اخلاص ہوگا۔ آئیے کچھ آڈیوز ہیں وہ شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے یا کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمشید پور سے کفیل اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سحری کے لمحات پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، مفتی صاحب کے سوالات سے بہت کچھ سیکھنے کو، ان کے سوالات کے جوابات سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ندیم مدنی صاحب اور ہمارے اسلامی بھائی اس پروگرام کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین 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 وإیاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مزید آڈیوز ہوں تو دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، یہ کلام برائے کرم سنا دیجیے۔ جی جی انشاءاللہ شامل کریں گے، آڈیو اور آڈیوز ہوں تو دیجیے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اس کلام کے چند اشعار اس طرز میں سنا دیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعت خواں بھی ہیں اور یوں طرز بھی سلیکٹ کی ہوئی ہے کہ اس طرز میں سنانا ہے۔ بلا تاخیر جو ہے وہ کلاموں ہی کی طرف چلتے ہیں، تو کچھ کلام شامل کر لیے جائیں۔ اعظم بھائی اس میں ایک وظیفے کے لیے آیا تھا تو میں اس کو عرض کر دوں اگر جی آپ کی جی بالکل بیٹھے ہوں کیا بات ہے۔ اور یہ کہیں کہ ہمارا جو سوال ہے وہ اس کا جواب ہم سے رہ جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بھی ایک احساس ہے نا، یعنی بات ہی چل رہی ہے احساس پر، تو یہ بھی احساس ہے کہ امیر اہل سنت نے اس شعبے کا یعنی اس کو قائم آپ نے کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی عطا کردہ تعویذات اور روحانی علاج دیے جاتے ہیں، تو غالباً ایسی ہوگا نا ارشاد بھائی کہ ہر خیر خواہ یعنی خیر خواہی کریں۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ پریشان حال آتا ہے، یہ بھی کبھی کبھی یعنی روحانی علاج دینے والے بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی پریشانی میں ہو، ارجنٹ کوئی کام ہو، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ یہ دے رہے ہوتے ہیں، نواز رہے ہوتے ہیں۔ چلیں آپ بھی اب بتائی دیں احساس رکھتے ہوئے۔ ماشاءاللہ جیسا کہ ابھی ہمارے نگران صاحب نے مولانا ندیم مدنی صاحب نے بہت سارے مدنی پھول اس پر ارشاد فرمائے، واقعی میں جب کرم ہوتا ہے، جب بلاوا آتا ہے تب ہم مدینے پہنچ ہی جاتے ہیں، اسباب ہوں یا نہ ہو، اسباب بن ہی جاتے ہیں اس وقت۔ تو اب اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ افطاری کے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ اس وقت بھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیجئے یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے آپ کا دربار دیکھے ہوئے، اب پھر سے بلا لیجئے۔ اگر کوئی ایک بار بھی نہیں گیا تو وہ بھی دعائیں کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دیار پاک مجھے دکھا دیجئے۔ اور تو یہ چیزیں اپنا خیال رکھیں، ان چیزوں میں بھی آپ خیال رکھیے کہ دعاؤں کا بھی سلسلہ آپ بڑھا دیجئے، اس میں اپنے ہر دعاؤں میں التجائیں تمنائیں یہ اپنی ضرور رکھیے مدینے کے متعلق۔ اور دوسری بات یہ کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ایک وظیفہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے ہم سب کو امت مسلمہ کے لیے، اس کا نام جو رکھا گیا ہے، نام ہی سنیں گے تو آپ مچل جائیں گے، نام جو ہے مدینہ مانگ لو۔ سبحان اللہ، جو اس کی ہیڈ لائن ہے اس کے یہی ہے کہ مدینہ مانگ لو۔ اب ہے کیا وظیفہ یہ ہے، بالخصوص یہ جمعہ کے دن کا ہے، خاص وظیفہ جمعہ کے دن کا ہے، اور دیگر ایام میں بھی اسے کیا جا سکتا ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد آپ جمعہ کی نماز کے بعد نہیں، جمعہ کے دن آپ کو عصر کی نماز کے بعد سے اسٹارٹ کرنا ہے اسے، اور مغرب کی اذان ہونے سے پہلے آپ کو ختم کر کے دعا کرنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کو
دو زانوں بیٹھ جانا ہے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے، اور آپ کو پڑھنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی مدینے کی حاضری ہو جائے گی۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ ورد آپ کو اپنی زبان پہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو کرم ہوگا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو فضائل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وظیفوں کا بھی گلدستہ آپ کو مل گیا ہے۔ اب جو ہے وہ بلا تاخیر جو ہے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ دو اشعار اگر کسی کے کلام کے ہو جائیں، 5-10 منٹ۔ ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام
بیمار مدینہ کو چھیڑو نا طبیبو تم، بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مدینے ضرور جائیں گے، اور یہ تمام فریادیں، التجائیں، تمنائیں انشاءاللہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر، با ادب کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حسین لمحہ ہماری زندگی میں بار بار لائے۔ اور ناظرین اکرام، جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ احساس کے متعلق چل رہی تھی۔ بہت سارے جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی احساس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ندیم بھائی سے بات کرنا چاہوں گا رشتوں کے حوالے سے، کیونکہ رشتے وہ ہوتے ہیں جو احساس کی بنیاد پر ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر رشتوں سے احساس ختم کر دیا جائے تو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ احساس ہوتا ہے تو غیر بھی اپنا ہو جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے تو اپنا بھی جو ہے وہ غیروں کی طرح لگنے لگتا ہے۔ تو رشتوں میں کس طریقے کا احساس ہونا چاہیے؟ بالکل آپ نے بہت اچھا موضوع لیا ہے آخر میں، یہ رشتے اور احساس۔ رشتے اور احساس، تو ابھی دیکھا جائے تو رشتے جو ٹوٹتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ احساس نہیں ہے، رشتہ ٹوٹنے کا ہی بیسیکلی احساس نہیں ہے۔ اچھا، پہلے ایک زمانہ تھا، آپ دیکھیں کہ اگر آپ بہت زیادہ دور نہیں، اگر آپ 40-50 سال پہلے ہی چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ اتنی سہولتیں نہیں تھی جتنی آج ہے، اس کے باوجود بھی رشتے نبھانے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ میلوں یعنی طویل سفر ہوتا تھا، کئی 100 کلومیٹر کا ہوتا تھا، سواریاں ویسے نہیں تھی، پھر بھی بندہ جاتا تھا، نہیں یار مجھے رشتہ نبھانا ہے، مجھے شادی میں جانا ہے، خوشی میں جانا ہے، غمی میں جانا ہے۔ اچھا، وہ شاید میرے گھر پہ میں نے دیکھا تھا، کسی نے بتایا تھا کہ اب بھی وہ خطوط رکھے ہوئے ہیں کہ جو رشتہ داروں نے بھیجے تھے۔ یہ دیکھیں کہ یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم خبر گیری کرتے رہیں، چیزیں کرتے رہیں۔ سلف صالحین کا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بیان کر رہے ہیں، ان کا انداز تو ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کے ساتھ ان کی رشتہ داری نہیں ہے۔ ایسا ہوا کرتا تھا کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ یہ شاید ان کے رشتہ دار ہیں۔ قرآن نے بھی ان سب کے ساتھ میں، والدین کے ساتھ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمیں احسان کرنے کا کہا گیا ہے۔ احسان تبھی ہوگا جب بندہ احساس سے جو ہے نا وہ مالا مال ہوگا، احساس ہی احسان پر ابھارے گا۔ اب دیکھیں آپ کی سچویشن اس وقت ایسی تھی، بندہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا تھا۔ اچھا، جو غریب رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اور یہ اسلام کی بھی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں ایف جین چینل کے ناظرین، کہ اسلام نے کہا کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون؟ جو غربا ہے، جو شریف فقیر ہے، لیکن ان میں بھی آپ تلاش کریں کہ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، تو اس کو پہلے زکوٰۃ دے، سب سے زیادہ مستحق وہ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نکالیں۔ یہ کتنا بہترین ایک احساس ہے کہ بندہ رشتوں کو مضبوط کرے، رشتہ داروں کو مضبوط کرے تو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ لیکن آپ کی بات سے بھی معذرت ایک چیز اور بھی یاد آئی کہ جب بندہ رشتوں کے اندر بھی احساس کر رہا ہوتا ہے، اور خاص کر ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ احساس ضرور کیا جاتا ہے کہ جو دیکھا جائے تو مالداری کے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، یا جن کا ایک نام ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ احساس والا ہوتا ہے۔ یہ تو مطلب کا ایک احساس ہوا نا کہ یار ضرورت پڑی نا اس سے بنا کے رکھنی پڑے، ضرورت پڑی تو 5-50 دے دے گا اور جناب نا کام نکلوا دے گا۔ تو یہ تو کیا احساس، میں سمجھتا ہوں کہ احساس تو سبھی کے لیے ہونا چاہیے، غریب رشتہ دار ہو اس کے لیے بھی احساس ہو۔ اور احساس کیا، اگر ہم اس پر بات کریں کہ بندہ رشتہ توڑ دیتا ہے، قطع تعلق کر لیتا ہے۔ میں نے ایک مسجد میں بیان کیا تھا علی بھائی، جمعہ کا میں نے بیان رشتوں کے حقوق پر کیا، رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ 9 سال سے میں نے اپنی سگی بہن سے بات نہیں کی ہے، 9 سال ہو چکے ہیں، اور اب آپ کا یہ میں نے بیان سنا نا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، آپ بتاؤ نا کیسے کروں، کیا کروں۔ جتنی درمیان میں شادیاں ہوئی، چیزیں ہوئی ہیں، نہ آنا ہوا ہے نہ جانا ہوا ہے، اس کو بٹھا کر کے اور سمجھایا اور مزید جو ہے وہ سلسلہ ہوا تو ماشاءاللہ وہ گئے، انہوں نے پہل کی،
یعنی دل بڑا کیا نا، پہل کی. اور یہ بھی دیکھو ایک احساس ہوتا ہے نا، اللہ پاک جس میں پیدا فرما دے، جب پیدا فرما دے. تو یہ ایک احساس تھا، وہ گئے اور انہوں نے اس طرح ملاقات کی، اور وہ دو سمجھے کہ ایک بھائی اور ایک بہن تھی، وہ آپس میں جو جدا تھے وہ مل گئی. تو یہ دیکھیں دعوت اسلامی انڈیا کا فیضان ہے، یہ ان کے اندر بھی احساس ہے کہ ہمیں یہ بیانات کرنے ہیں کہ تاکہ لوگ قریب آ جائے. تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی، اچھا میں نے جب وجہ معلوم کی نا کہ وجہ کیا تھی، تو کوئی ایک ایسا ایونٹ تھا اور اس ایونٹ میں چھوٹا سا کوئی جھگڑا ہوا تھا، اس کی بنیاد پر آپس میں وہ ملنا جلنا بند کر دیا، بچوں کی شادیوں میں بھی آنا جانا بند کر دیا، اور جناب سب اپنے اپنے لے کر بیٹھے کہ نہیں میں وہ. یہاں پر پھر بندہ نا ایگو آ جاتا ہے. تو کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ رشتوں میں نا ایگو کو گو کر دو تو رشتے انشاءاللہ آپ کے بندے رہیں گے، رشتے آپ کے بنے رہیں گے اور انشاءاللہ محبتیں مضبوط ہوں گی. تو جو ایگو آ جاتا نا بیچ میں کہ یار غریب سے کیسے ملوں، آئی ایم سم تھنگ، میرا اسٹیٹس کچھ اور ہے، میرے پاس مال کچھ اور ہے، اس کی کیا حیثیت میرے ساتھ بیٹھے گا. لیکن اگر آپ کا رشتہ دار ہے نا تو ان سب کو جانے دیجئے، میرا رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، آپ محبت سے پیش آئیں، ان کو آپ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ان کا سہارا بنیں. چونکہ احساس کی بات تھی، مدد کرنے کی بات تھی، تو آپ مدد کریں جب بھی ضرورت پیش آئے. بلکہ کہا گیا نا کہ وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، ٹھیک ہے، وہ پریشان ہو اس کی پریشانیوں میں اس کا سہارا بنے. اچھا اگر انتقال کر جائے تو اس کی میت میں جائے. اب تو اتنی مصروف ترین زندگی ہو گئی اعظم بھائی کہ بندہ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رشتہ داریوں میں کئی جگہ انتقال ہو جاتے ہیں، اس کو خبر تک یعنی خبر آنے تک بھی بندہ بولتا ہے یار کیسے جاؤں گا یار، اتنی دور ہے، یہ مصروفیات ہے، بزنس بھی ہے، کام بھی ہے، بندہ چھوڑ دیتا ہے. اچھا کئی ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تو ایسا ہے کہ یعنی ٹائم ہی نہیں ہے بندے کے پاس میں نا، وہ ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بس وہ انتقال ہوا، دفنا دیا، ختم کر دیا. دیکھیں ندیم بھائی کہ احساس بندہ اتنا زیادہ کبھی بزی آپ جو فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں کہ انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا بزی ہو جاتا ہے، جو اتنا اہم رشتہ ہے اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں والدہ بھی ہیں، میرا باپ ہے جو میرا انتظار کرتا ہے، میری والدہ ہیں کہ جو میرا وقت جو ہے وہ چاہ رہی ہوتی ہیں. اب بندہ ٹھیک ہے بزی لائف ہے، ہو سکتا ہے کہ کام زیادہ ہو، لیکن بیوی کا لباس آپ ہیں، تو بیوی بھی آپ کو بیوی کو بھی آپ کا وقت چاہیے، والدین کو بھی آپ کا وقت چاہیے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے. ندیم بھائی آپ نے یہ فرمایا ماشاءاللہ ابھی کہ سب کا خیال رکھا جائے، سب کا احساس کیا جائے. بالخصوص آپ نے غریبوں کا بھی تذکرہ کیا، تو اب احساس ہے، رمضان کے اندر بھی احساس کیا جائے، غریبوں کا بھی احساس کیا جائے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا احساس کرتے ہوئے دعوت اسلامی انڈیا اس پر کیا کر رہی ہے رمضان؟ کیا بات ہے، دعوت اسلامی کہاں احساس نہیں کر رہی ہے. ہاں ابھی ہم نے امید کی کرن پروگرام کیا تھا، اس میں تفصیل سے ہم نے جو ہے وہ کلام کیا تھا کہ دعوت اسلامی ہر جگہ کھڑی ہے، غریبوں کی مدد کے لیے بھی کھڑی ہے، جہاں سیلاب آ جاتا ہے سیلاب زدگان کے لیے کھڑی ہیں. آپ جس پرابلم میں اب کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، جادو جنات کا شکار ہیں، آسیب زدہ ہیں، تو یہ شعبہ روحانی علاج پورا کھڑا ہوا ہے. اگر میں بات کروں تو ہر شعبے کی بنیاد نا احساس پر ہی ہے، ہر شعبے کی بنیاد احساس پر ہے. کوئی نہ کوئی وجہ تھی کہ اس شعبے کو قائم کیا گیا. بہرحال دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن. یہ ماشاءاللہ الکریم پورے انڈیا بھر میں اس وقت ان ایریاز میں کہ جہاں پر لوگوں کے لیے سحری افطار کا انتظام نہیں ہے، اور واقعی میں کچھ لوگ بولتے ہیں یار یہ کیسے بات کر رہے ہیں، آپ باہر تو نکلیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ یقین نہیں کر رہے ہیں، آپ باہر نکلیں. واقعی میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس انتظام نہیں ہے. اچھا اس طرح کی فیملیز زیادہ ہے. دیکھو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مانگ کر کام چلا لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، اس سے مانگا اس سے مانگا، کام پورا کر لیا. آزمائش میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جو بولتے ہیں نا عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک درمیانہ ان کا ایک معاملہ رہتا ہے کہ روزانہ کمانا ہے، روزانہ کھانا ہے. بعض اوقات پریشانی آ جاتی ہے، سیونگز نہیں ہوتی، رمضان میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، چیزیں بڑھ جاتی ہیں. وہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے، اپنا ہاتھ دراز نہیں فرماتے ہیں. ایسے لوگوں کی تلاش بہت ضروری ہے، جو سیٹھ حضرات ہیں، جو عمرہ حضرات ہیں، جن کو اللہ پاک نے دیا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ چلیں آپ ہزاروں لاکھوں، اللہ پاک نے اگر دیا ہے تو ہزاروں لاکھوں بھی آپ کٹیں، راشن کٹ جو ہے وہ تقسیم فرمائیں. لیکن جس کو جتنی استطاعت ہے، جو 100 دے سکتا ہے وہ 100 دیں، جو 200 دے سکتا ہے 226 دیں، 225 دیں، 313 دیں، 72 دیں، اچھا 41 دیں، 25 دیں، 26 دیں. کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دے دیں. 1500 روپے کی صرف ایک کٹ ہے. اس کٹ میں کیا ہے؟ راشن ہی ہے، گھر کا جو ضروری سامان ہے، تیل، چاول، آٹا اور دیگر جو اس طرح کی افطار میں استعمال کی جانے والی کچھ مشروبات کی چیزیں بھی ہیں اس میں.
وہی کٹ بنا کر کے یہ رکھا ہوا ہے. تو گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ساتھ دیں. GNRF یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. اب آپ کہیں گے کہ ان سے رابطہ کیسے؟ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ GNRF کے نمبر چل رہے ہوں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کہیں جا کر کے مل کر کے بات کروں تو دعوت اسلامی کے مبلغین سے آپ جہاں بھی ہیں, انڈیا میں کسی بھی کونے میں ہیں, آپ ملاقات کریں, آپ بات کریں. آپ کو جانے کی حاجت نہیں, آپ خود جائیں تو مدینہ, لیکن آپ رقم دے دیں. انشاءاللہ الکریم آپ کی دی ہوئی رقم سے اللہ نے چاہا تو وہ راشن کٹ پہنچانے کی غریبوں تک اور جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. اور ایسا ہوتا بھی ہے ندیم بھائی, واقعی میں جو نارملی روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں, تو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں محنت والا کام ہوتا ہے. رمضان میں بیچارے کام نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے آزمائشیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور پھر روزے کی حالت میں بھی کام کرنا اور دھوپ میں جو ہے وہ کڑک دھوپ میں کام کرنا, یہ بھی اپنے میں ایک آزمائش والا کام ہے. خیر, اب اگر ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی امداد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور آگے بڑھنا چاہیے اور اس مہم میں بھی ساتھ دینا چاہیے اور GNRF کا بھی جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت بہت اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور یہی تمام جو ہے وہ سیگمنٹس کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خوب خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت بھری ہے گھڑیاں انوارے سحری, بخشش کے